बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज 11 मुहर्रम है। जिला चकवाल की अगर बात करें तो 6 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक अमलन जो है वो लॉकडाउन ही रहता है। जुलूस निकलते हैं, इसके अलावा सिक्योरिटी सूरत हाल को लेकर मुख्तलिफ गलियाँ वगैरह बंद रहती हैं और फिर नामी और तस्वीर मुहर्रम एहतरामन दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद कर दिए जाते हैं। आज क्योंकि इतवार है सरकार की, तो आज भी छुट्टी है, सरकारी दफातर बंद पड़े हैं, लेकिन जो कारोबारी मराकज़ हैं वहाँ पर आज मामलात ज़िंदगी वो बहाल होना शुरू हो गए। इसके साथ साथ जो जिले के मामलात हैं, खासतौर पर अगर हम MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल का जिक्र करें तो मुहर्रम की छुट्टियों के दौरान भी ये मामला डिस्कस होता रहा और इस सिलसिले में बताया जा रहा है कि साबिक जो MS है आसिफ नियाजी वो ही वापस आ रहे हैं और एहतजाज के नतीजे में उनका जब तबादला किया गया था तो इसी फोरम पर हमने डिस्कशन करते हुए कहा था कि ये गैर कानूनी तबादला इख्तियारात नहीं थे, लेकिन शायद उस वक्त क्योंकि एहतजाज हो रहा था मामले को ठंडा करने के लिए ऐसा किया गया। इसके साथ साथ अगर हम मुल्की सियासत की बात करें तो बस अब अगस्त के वक्त में ये हुकूमत जा रही है, इसकी तस्दीक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ख़ुद भी कर दी है। वज़ीर इत्तलात ने भी आज ये बयान दिया है और ज़राए बता रहे हैं कि 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। लेटर वो सदर मुमलकत को लिख दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि 3 माह बाद आइनी तौर पर इलेक्शन हो जाने चाहिए, लेकिन सवाल इस वक्त सबसे बड़ा ये है कि क्या ये इलेक्शन होंगे भी या नहीं। इसी हवाले से और जो मकामी सियासी सूरत हाल है आज के हम इस लाइव सेशन में गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं चेयरमैन प्रेस क्लब सीनियर सहाफ़ी ख्वाजा बाबर सलीम से। खाई साहब, क्या समझते हैं इंतखाबात होने वाले हैं? ये इंतखाबात तो मीर साहब चलो बाद में देखेंगे। 14 मई को भी आप जो अगर कह रहे हैं तो आइनी ज़रूरत बल्कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि वो 14 मई को ये कराए जाएँ, तो वो भी बहरहाल अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सके हैं। तो बहरहाल ये अभी जो वज़ीर आज़म चीन का ये जो दौरा आज शुरू हो रहा है और कल भी है, तो ये दो मतलब है उनकी छुट्टियां भी जो कर दी गई हैं, तो उससे पता लगता है कि ये बड़ा एक अहमियत का और अभी तो भी यही की जा रही है कि ये अरबों रुपए की जो है ना, एक तो सी पैक की ये 10वीं सालगिरह, तो उसके बीच में तो 4-5 साल ये पिछले इमरान खान के दौर में सी पैक को जिस अंदाज में रोल बैक किया गया वो तो अब एक मुल्क की तारीख का एक मतलब है कि ये बल्कि इस वक्त जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, अगर ये सी पैक का मनसूबा अभी अब मुकम्मल हो चुका होता, अगर ये 4 साल जारी रहता, तो यकीनन ये जो अभी आप मुल्क की माशी सूरत हाल है, महंगाई है, लोग बुरी तरह से मुतासर हुए हैं, तो ये कम अज़ कम मामला ना होता। तो बहरहाल ये आज और 2 दिनों में क्लियर हो जाएगा कि ये कितनी कोई इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी आ रही है। तो ये अब तय है कि ये निगरान हुकूमत जो है ना, ये क्योंकि उस पर कोई दबाव नहीं होगा, तो ये अभी 2-4 और बड़े मुश्किल फैसले जिसमें खासकर प्राइवेटाइजेशन है, ये सारा मतलब है कि जो गैर मुनाफा बख्श और सारा बल्कि अदाद शुमार देखें तो खौफनाक हद तक है ये कि ये सारा उन अदारों को चलाने के लिए ये मुसलसल जो है ना ये एक कौमी खजाने पे बोझ है। तो एक तो ये प्राइवेटाइजेशन उसमें कोई रुकावट और कोई उसमें नहीं होगी। तो ये जो खैरात दिए गए हैं तो ये 3 महीने तो वो ऐसे ही पलक झपकते गुजर जाते हैं। तो ये एक मनसूबाबंदी नज़र आ रही है कि भाई मुल्क की माशी हालत जो है ना उसको ठीक करना है। तो ये मेरा नहीं अंदाजा कि ये 90 दिन के अंदर कोई ना कोई बीच रास्ता। तो बहरहाल बात भी दुरुस्त है, मुल्क दुरुस्त होगा तो पेट न पइयाँ रोटियाँ क्या जी 3.5 लाख रोटियाँ। तो पहले ये 2 वक्त की रोटी का अगर अच्छा 25 करोड़ लोगों की का बेहतर कोई बंदोबस्त कर लिया जाए तो मुल्क भी इधर ही है, इलेक्शन भी इधर ही है। तो जो कुछ इलेक्शन गुज़श्ता 8-9 दहाइयों में हम सारा ये 8-9 इलेक्शन देख चुके हैं, तो वो एक अरेंजमेंट ही होना है इलेक्शन। तो वो अगर साल बाद हो जाए, मुल्क की हालत थोड़ी बेहतर हो जाए, तो ये कोई सौदा महंगा नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी, ये सौदा महंगा नहीं है और वैसे भी निज़ाम हुकूमत वही कामयाब तस्वर किया जाता है जो अवाम के मसाइल हल करे, वरना नाम की जमहूरियत हो या डिक्टेटरशिप हो या कोई और भी निज़ाम हुकूमत हो, अगर अवाम को रिलीफ नहीं मिल पा रहा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिल वक्त तो ये डिस्कशन हो रही है कि हमारे लिए सिस्टम कौन सा बेहतर रहेगा। लाइव स्टूडियो में तजियाकार अब्दुल खालिक दरवेश मौजूद हैं। दरवेश साहब, जिस तरह अभी खालिद साहब ने भी जिक्र किया है चाइना के नायब वज़ीर आज़म का सह रोज़ा जो दौरा है जो आज वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे,
اور اس دورے کے دوران وہ وزیر اعظم، صدر اور آرمی چیف سمیت دیگر اہم شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے، اور ان کا دورہ جو ہے وہ سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے کے تناظر میں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں یہ سی پیک کو لے کر جس طرح کا بتایا گیا کہ یہ گیم چینجر ہے، تو وہ اب گیم چینج ہونے والی ہے؟ اگر اس پروسیس کو انٹرپٹ نہ کیا جاتا، اگر سی پیک کے منصوبوں کو ڈی ریل نہ کیا جاتا، آپ یقین کریں یہ گیم چینجر ہی تھا. لیکن ہمارے ہاں پرابلم کیا ہے کہ بھئی کریڈٹ کس کو ملے گا؟ بھئی موٹر وے بنا تھا، اس کا کریڈٹ فلاں کو ملا، فلاں کام ہوا، اس کا کریڈٹ. تو وہ جو اگلی حکومت آئی تھی سی پیک کے منصوبے شروع کرانے والوں کے بعد، اگلی جو حکومت آئی پی ٹی آئی والوں کی، آئی کے نیازی صاحب نے یہ سمجھا کہ اگر یہ سی پیک فرض کریں اگر یہ پایا تکمیل تک پہنچتا ہے تو پھر یہ واقعی گیم چینجر بھی بنے گا، اور اس کا کریڈٹ کس کو جائے گا؟ پی ایم ایل این کو جائے گا. اور وہ ایک بدترین دشمنی وہ چاہتے تھے پی ایم ایل این کے ساتھ. انہوں نے ہر اعتبار سے کوشش کی کہ اس کو کرش کیا جائے، اور یہ پہلے بھی حکومتیں اس طرح کے کام کرتی رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین سازی کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی پروجیکٹ شروع ہوا ہے تو اس کو درمیان میں بالکل نہ روکا جائے، نہ ہی اس پہ کام سلو کیا جائے. یہ جو چین کے نائب وزیر اعظم آ رہے ہیں یقیناً بڑے اہم منصوبے لے کر آ رہے ہیں، ناٹ وداؤٹ دیٹ ایٹ آل. اتنا جو ہائی لیول کا دورہ ہے وہ بغیر کسی بہت اہم اکنامک پیکج کے، بہت کسی اہم معاشی تعاون کے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہونا ہی کوئی نہیں تھا. یہ اس بات کا ثبوت ہے. ایک خبر اور ابھی چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ تقریباً 23 ارب ڈالر جو ہے وہ یہ جو سعودی عربیہ اور یو اے ای جو ہے وہ اس طرح کی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کا ایک آئیڈیا جو ہے اس پہ یہ دونوں ممالک، تو یہ بھی بڑا میں سمجھتا ہوں 23 ارب. ہم نے تو 3 ارب کے لیے کیا کیا ترلے کیے ہیں، ہم تو الٹے لٹکے رہے ہیں، اور ہم نے ناک سے نکیلیں نکالی ہیں 3 ارب روپوں کے لیے، اور وہ بھی قرضہ تھا، انویسٹمنٹ نہیں تھی. تو یہ 23 ارب کی اگر وہاں سے آ جاتی ہے تو اگر پھر اسی طرح جو ہے چائنا وہ بھی ہمیں کوآپریٹ کرتا ہے جس کا کبھی امکان ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان، ایک بات جو محترم چیئرمین صاحب نے کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے. کیسے؟ پاکستان کی جو اسٹیٹ اینڈ انڈسٹریز ہیں وہ 1000 ارب میں نے فگر کہاں سے لیے، یہ ظفر بختاری اپنی ایک سپیچ میں کہہ رہے تھے 1000 ارب روپے سالانہ لاس میں چل رہے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب تک یہ سفید ہاتھی جو ہے، جب تک ہم ان سے جان نہیں چھڑائیں گے، کیا پاکستان کے بجٹ کا جو بجٹ خسارہ ہے وہ کسی طریقے سے پورا ہو سکے گا؟ نہیں ہو سکے گا. 1000 ارب روپے جو ہے بہت بڑی رقم ہے، معمولی رقم نہیں ہے. تو اس وجہ سے جتنا جلدی ہو سکے ان کو پرائیویٹائز کیا جائے. لیکن پرائیویٹائز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ اپنے ہی جو ہمارے چہیتے ہیں، اپنے جو حکمرانوں کے جو چہیتے ہیں، یہ ٹرانسپیرنٹ انداز کے اندر ہونا چاہیے. تو یہ بہت اہمیت کی حامل بات ہے. ٹھیک ہے جی، معاشی معاملات بڑی اہمیت کے حامل ہے. جب تک معیشت درست نہیں ہوگی تو ملک صحیح ڈگر پر نہیں چل سکتا. اور جس انویسٹمنٹ کی ابھی درویش صاحب ذکر کر رہے ہیں، سعودیہ کی طرف سے آئل ریفائنری کی مد میں 10 ارب ڈالر کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ آ رہی ہے. دیگر اور ممالک کی طرف سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ انویسٹمنٹ ہونے والی ہے. اور جس طرح نائب وزیر اعظم چائنا کے اب پاکستان پہنچنے والے ہیں، وہ بھی ایک بڑا پیکج لے کر آئیں گے. تو یہی اصل گیم چینجنگ تو یہی ہے. جب تک یہاں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، جب تک لوگ باروزگار نہیں ہوں گے، اس وقت تک صورتحال، خاص طور پر معاشی صورتحال بدلنے والی نہیں ہے. اس دوران ہمیں سینئر صحافی راجہ افتخار احمد نے جوائن کر لیا ہے. راجہ صاحب بہت شکریہ. بات نگرانوں کی بھی ہو رہی ہے. حکومت کا تو اب چند دن ہے، نگران آنے والے ہیں. ایک نگرانوں کی پہلی ذمہ داری تو ہوتی ہے انتخابات کرانا، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب اور KPK میں نگران پوری حکومت کر رہے ہیں. تو آنے والی جو نگران حکومت ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ پہلا کام کیا کرے گی؟ الیکشن کی طرف جائے گی یا عوام کے مسائل حل کرے گی؟ بتائیں کل بھائی وہ آصف نیازی دوبارہ چارج دے رہے ہیں، کیا پوزیشن ہے؟ جی بہت شکریہ خواجہ صاحب میر صاحب. سب سے پہلے جو آپ نے نگران حکومت کی بات کی ہے، تو کیونکہ پچھلے ہم یہ دیکھ رہے ہیں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 1 یا 1.5 سال سے پاکستان میں بہت ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں یا جو ہو چکی ہیں وہ آئین اور قانون سے جو ہے وہ بالاتر ہو رہی ہیں. جو آپ کو آئین اور قانون کہتا ہے کہ اگر یہ پنجاب میں گورنمنٹ آ گیا نگران تو آپ 90 دن میں الیکشن کرائیں، وہ ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا کہ وہ 90 دن چھوڑ کے وہ آج تقریباً 6 ماہ سے زیادہ ہو گئی. اسی طریقے سے یہ جو ابھی ایک سیٹ اپ بننے جا رہا ہے اس میں شاید وہی باتیں آ جاتی ہیں کہ جو ہماری معاشی ایک حالت ہے اور جو بیرونی جو دنیا جو ہے جو
وہ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کر رہی. بالخصوص میں ذکر کروں گا IMF کا. تو یہ اسی کے تناظر میں ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نگران حکومت بنائی جا رہی ہے ان کو منتخب حکومت کے جو اختیارات ہیں وہ سونپے جا رہے ہیں. اس پہ ان ہاؤس جو ہے وہ ڈسکشن کافی ہوئی ہے, ان کو مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے, لیکن شاید جو پس پردہ قوتیں ہیں انہوں نے بھی ان کو سپورٹ دی ہوئی ہے کہ کیونکہ ان معاملات کو چلانے ہیں. بیسیکلی تو نگران, آپ کو پتہ ہے نگران کا کام ہے آنا اور الیکشن کرا دینا, لیکن جو ایک غیر ضروری اور ایک امیر کی آمد ہماری سچویشن معاشی جو صورتحال بنی ہوئی ہے, تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ الیکشن کرانے کے ساتھ ساتھ جو ان کے معاہدے ہوئے ہیں اور جو جس طریقے سے درویش صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ بیرون ملک سے آنا شروع ہوئی ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اختیارات جو ہے وہ سونپے جائیں. دوسری بات خالد صاحب نے پوچھی مجھ سے MS کے بارے میں, تو MS کے ساتھ میری تقریباً جس دن یہ سوشل میڈیا پہ خبر وائرل ہوئی کہ ان کو دوبارہ جو ہے وہ سیکرٹری ایز نے یہاں پہ ان کی تعیناتی کر دی ہے اور ان کو فل فور چارج لینے کا جو ہے وہ کہا ہے, تو فل فور ملک میں چھٹیاں آ گئی تھیں, ابھی کل جو ہے وہ ورکنگ ڈے ہے. تو پھر میری ان سے بات ہوئی ٹیلی فون پہ, ان کا موقف لیا میں نے کہ جناب آپ کب آ رہے ہیں اور آپ کی آیا بالی ہو چکی ہے یا یہ بھی سوشل میڈیا پہ خبریں ہیں. انہوں نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ منڈے کو سیکرٹری ہیلتھ جو ہے وہ جو بھی ڈائریکشن دیں گے منڈے یا ٹیوزڈے کو. بھائی سر ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ سیکرٹری ہیلتھ جو ہے ہمیں منڈے یا ٹیوزڈے کو ڈائریکشن دیں گے, اور اگر انہوں نے مجھے چارج دیا تو پھر انشاءاللہ میں دوبارہ جو ہے. لیکن ساتھ یہ بھی ذرا نے کہا ہے کہ وہ انہوں نے سیکرٹری ہیلتھ کو دبے لفظ میں یہ بھی کہا ہے کہ میں چکوال نہیں جانا چاہتا, کیونکہ جو کچھ یہاں پہ ہوا ہے اور اس کے بعد اس انوائرمنٹ میں وہ دوبارہ میرے خیال میں وہ ایک پراپر طریقے سے یہاں پہ پرفارم بھی نہیں کر سکیں گے. اور پھر آگے سے جو سٹاف ہے, جب ان کے کانوں میں یہ خبر پڑی ہے تو انہوں نے پھر سے ایک سخت بندی جو ہے وہ شروع کر دی کہ اگر وہ دوبارہ چارج لیتے ہیں تو ہم پھر سے وہیں احتجاج اور دھرنا جو ہے وہ اس کو جاری کریں گے. ٹھیک ہے جی, اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے, تبھی صحیح صورتحال وہ سامنے آئے گی. اور جہاں تک نگرانوں کی بات ہے تو اس وقت یہی تصور کیا جا رہا ہے کہ یہ نگران حکومت کم اور ٹیکنوکریٹ حکومت زیادہ ہوگی. ملک کے عمومی جو صورتحال ہے اس کو دیکھ کر لگتا ہے ایسے ہی. خالد صاحب مقامی حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا. سردار صاحب بڑی ملاقاتیں کر رہے ہیں, گورنر سے مل رہے ہیں, کہاں وہ جب سے میر صاحب آپ مختصراً یہی ہے کہ وہ اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا تو اس میں بھی کافی لیدے ہوئی تھی کہ یہ 14 مئی کے الیکشن میں انہوں نے ٹکٹ, حالانکہ ان کو خود ملا تھا سردار عباس کو PP 23 کا, تو وہ انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے کر کے اپنے بھائی سردار سلطان شانی کو آگے, تو وہ اس پہ میری مشاہدہ اور تجربہ یہی تھا کہ وہ چونکہ اس وقت تایار نائلی کی تلوار جو ہے وہ قانون بڑا سختی سے موجود تھا, تو وہ سردار عباس کو خدشہ تھا کہ کوئی اعتراض ہو گیا تو وہ بڑا مشکل ہوگا. تو وہ بہرحال اب حالات نہیں ہیں, تو اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ قومی اسمبلی کی کوئی دونوں میں سے کسی نشست پر ان کو ٹکٹ مل جائے, تو وہ خود امیدوار ہیں. اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یہ وہ ان کو انہوں نے ایز اے علامتی آگے کیا ہوا ہے. دیکھیں نا سلطان شانی کے در تو سردار عباس کے در, تو یہ بہرحال وہ ڈیسپریٹلی ان کی کوشش ہوگی, مگر کیونکہ نواز شریف قائد ہیں تو وہ اس حوالے سے یہ تھوڑی سی سردار عباس کو جو ہے نا شاید اتنی جو ان کی توقعات ہیں ایسے معاملات نہ ہو سکیں. تو یہ ایک بار دلچسپ صورتحال ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, دلچسپ صورتحال ہے. جب بھی الیکشن ہو یہاں گھمسان کا رنگ پڑے گا. یہاں پر PTI کے بھی ووٹ کہیں گئے نہیں ہیں, جماعت کے ساتھ ہی ہیں. ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی موجود ہیں. وہ اب دباؤ ضرور پڑ رہا ہے ان پر, اینٹی کرپشن بھی متحرک ہو چکا ہے اور معاملات بھی کئی زیر بحث ہیں. لیکن بہرحال جب بھی الیکشن ہوں گے تو اچھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سیاسی موومنٹ ہے وہ یہاں ہمیں نظر بھی آئے گی. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.